अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल नामा के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में जारी ईरान इसराइल कशीदगी दरअसल सिर्फ दो रियासतों का तसादुम नहीं बल्कि एक वसी जोग्राफियाई और सियासी ताकतों की कशमकश की अलामत बन चुकी है, जिसके असरात खलीज से लेकर जनूबी एशिया तक महसूस किए जा रहे हैं। इस नौयत की जंगें अमूमन मुकम्मल फौजी फतह के जरिए ख़त्म नहीं होती बल्कि बिलाखिर सिफारती दबाव, इलाकाई ताकतों की सालिसी और आलमी मफादात के तवाज़ुन के नतीजे में मुज़ाकरात की किसी न किसी शक्ल पर जाकर रुकती हैं। इसमें चीन, रूस, यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक मुमकिन तौर पर अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अगर आपनाए हुर्मुज़ जैसे अहम आलमी तिजारती रास्ते तवील अरसे बंद रहें तो न सिर्फ आलमी तवानाई मंडी बल्कि पाकिस्तान समेत दरामदी मईशतों पर शदीद दबाव बढ़ सकता है। इसलिए आलमी ताकतें किसी मरहले पर कशीदगी कम कराने पर मजबूर होंगी। दूसरी जानिब ईरान की अस्करी सलाहियत मुकम्मल तौर पर कमज़ोर नहीं, उसके पास मिसाइल, ड्रोन और इलाकाई नेटवर्क्स की सूरत में काफ़ी दिफाई और जवाबी क़ुव्वत मौजूद है। ताहम बराह रास्त बड़ी जंग पूरे खित्ते को अदम इस्तेहकाम में धकेल सकती है। इसलिए इसे आलमी जंग की बजाय फ़िलहाल एक महदूद मगर ख़तरनाक इलाकाई तसादुम समझना ज़्यादा हकीकत पसंदाना है। इसी दौरान पाकिस्तान के मगरबी महाज पर अफ़गानिस्तान के साथ बढ़ती कशीदगी, सरहदी दहशत गर्दी और ड्रोन हमलों के वाक़यात इस हकीकत को ज़ाहिर करते हैं कि खत्ता एक पेचीदा सिक्योरिटी बहरान से गुजर रहा है, जहां अफगानिस्तान में मौजूद मुख्तलिफ असलियत पसंद गिरोहों की सरगर्मियां न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वस्त एशिया के लिए भी खतरा बनता जा रही हैं। ऐसे हालात में चीन की सालिसी, इलाकाई ताउन और मजबूत सरहदी हिकमत अमली ही वो वाहिद रास्ता है जिनके जरिए पाकिस्तान बैक वक्त सिफारती तवाज़ुन बरकरार रखते हुए अपनी सलामती को यकीनी बना सकता है। इसी पर जी हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर लिया है मारूफ दिफाई तज्ज़ियाकार एयर कमोडोर इटासी साहब ने। खालिद साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, अगर ईरान की बात की जाए तो अब तो अमेरिका के अंदर से भी आवाज़ें आ रही हैं। जो अमेरिकी साबिक वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन, उन्होंने कहा है कि ट्रंप इंतज़ामिया ईरानी रद्द-ए-अमल का दुरुस्त अंदाज़ा नहीं लगा सकी। ट्रंप रोज़ ये फैसला करते हैं कि जंग में कामयाबी जो है वो अनाउंस कर देंगे और लगता यही है कि शायद जंग खत्म होने वाली है, लेकिन अब ये तीसरे हफ्ते में दाखिल हो गई है। आपके ख्याल में क्या अमेरिका इसराइल ने मिस कैलकुलेशन की है इस पर? जी, बहुत शुक्रिया इमरान साहब, आपने इनवाइट किया। देखिए, वो तो पहले दिन से मेरे जैसे जो स्टूडेंट हैं स्ट्रैटेजी के या मिलिट्री वॉरफेयर के, पहले दिन से ही कह रहे हैं कि उनकी लैक ऑफ क्लैरिटी है, उनका पर्पस और गोल बिल्कुल क्लियर नहीं था। पहले दिन उन्होंने हमला करने के बाद कहा कि ईरान के लोग बाहर निकलें। तो आप जब किसी मुल्क पर हमला करते हैं, वो भी अगर आप खुद सुपर पावर हों, तो फिर आप लोगों की मदद नहीं मांगते, आप खुद अपना गोल सेट करते हैं, अपनी टारगेटिंग स्ट्रैटेजी बताते हैं और अल्टीमेटली वॉर टर्मिनेशन स्ट्रैटेजी बताते हैं कि ये हो जाएगा तो हम अचीव कर लेंगे। अब ईरान ने बहुत कम बैक किया है, जाहिर है पहली एट्रिशन लेके और उनका नुकसान जो 50 से शोहदा जो थे उनकी कुर्बानी देकर हुआ, और उसके बाद आपने देखा है कि वो रिजिलियंस भी दिखा रहे हैं, डिटर्मिन्ड भी हैं और जंग दिन ब दिन अमेरिका के लिए महंगी करते जा रहे हैं। और जो आप जिक्र कर रहे थे, पेंटागन के चीफ स्पोक्स पर्सन है शॉन पाउलर, उन्होंने भी कहा है कि हमने पहले 2 दिन में $5.6 बिलियन खर्चा है जंग पर। तो आप खुद अंदाजा लगाइए, $506 बिलियन और 3.7 तो उन्होंने 100 घंटे के अंदर ओवरऑल एक मिला के सिर्फ लॉसेज, अपने जहाज इतना एक्सपेंस किया था, जो मिसाइल्स और ड्रोन वगैरह जो चलाए थे तो उन्हीं का था। प्लस F-15 जो 3 गिरे वो $285 मिलियन के थे। जो यूएई का रेडार तबाह हुआ है वो $500 मिलियन का था। जब जो थर्ड सिस्टम है बहरीन का, वो ऑलमोस्ट ये क्यूमुलेटिव अमेरिका को जंग बहुत महंगी पड़ रही है। और जाहिर है इसी वजह से वो गोल शिफ्ट कर रहे हैं। अब हर दिन प्रेसिडेंट ट्रंप उम्मीद रखते हैं कि मैं ऐसी कोई मेजरेबल गोल हासिल कर लूं जो कांग्रेस को दिखा सकूं, अपने लोगों को दिखा सकूं, ताकि मैं वॉर को जस्टिफाई कर सकूं। और ये भी मैं आपको बताता चलूं कि पहले 100 घंटे के अंदर जो उन्होंने 3.87 बिलियन खर्चे थे, वो उसमें से सिर्फ 5% उनका एक्चुअली रूटीन बजट अप्रूव था, बाकी उन्होंने 95% विदाउट अप्रूवल खर्चे, यानी काइंड ऑफ मिलिट्री ATM कार्ड वो यूज कर रहे हैं। जब ये जंग बंद होगी तो उन्होंने कांग्रेस से अप्रूवल लेना है, और इसका मतलब है कि कांग्रेस जंग के हक में वोट देगी इतनी मेजॉरिटी में कि उनका बिल पास करे, वो भी अब देखता है। तो आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप खुद फंस गए हैं, और उनको क्योंकि क्लैरिटी पहले भी नहीं थी। नेतन्याहू पिछले 4 दिहाइयों से, और खासतौर पर जब से वो वजीर आज़म है 2 दिहाइयों से, तो वो हर प्रेसिडेंट के पीछे होते थे जो अमेरिका का आता था कि आप हमला कर दें। और ये बिल्कुल इतना सिंपल काम है और इतना ही सादा काम है। तो उसके नजरिए में आपने देखा कि जंग में आपने उतरना नहीं होता, उसको वाइंड अप भी करना होता है। जंग शुरू करते वक्त आप जितनी मर्जी बड़ी सुपर पावर है इमरान साहब, लेकिन आपने जब जंग शुरू कर देते हैं तो दुश्मन का रिस्पांस शामिल हो जाता है जंग से, इसीलिए उनको मुश्किल आ रही है।
بڑا اہم نقطہ سر آپ نے خالد چشتی صاحب اٹھایا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جنگ ایک تو مشکل ہوتی جا رہی ہے، اور خاص طور پر آپ نے بتایا کہ 2 دنوں میں 5-6 ارب ڈالر جو ہیں اس کے لگ چکے ہیں، مزید نقصان بھی ہو رہا ہے۔ خالد صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے۔ ماہر مشرق وسطی امور منصور جعفر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے، ان کو بھی پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں۔ منصور صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ منصور صاحب یہ بتائیے، امریکہ کے صدر جو ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جی رجیم چینج کرنے کے لیے ہم نے یہ ساری کارروائی کی، رجیم چینج نہیں ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ اگر ایرانی جو ہیں وہ کمپلیٹ سرنڈر کر دیں تو پھر یہ جنگ ختم ہو سکتی ہے۔ وہ کمپلیٹ سرنڈر کی صورتحال بھی نظر نہیں آ رہی، بلکہ مشتبہ خامنہئی نے تو کچھ مطالبات بھی سامنے رکھ دی ہیں۔ آپ کو کیا لگتا ہے اب امریکہ کے لیے اس میں وے آؤٹ کیا ہے؟ جی، جہاں تک تو امریکہ کا جو پہلا گول پوسٹ انہوں نے اپنے لیے مقرر کیا تھا رجیم چینج کا، میں سمجھتا ہوں اس میں تو انہیں کامیابی ہوئی ہے، کیونکہ انہوں نے علی خامنہئی کی جگہ ان کے صاحبزادے جو ہیں ان کو ایک لحاظ سے اس وقت سپریم لیڈر مقرر کروا دیا ہے، تو رجیم چینج کا ایجنڈا تو ان کا پورا ہو گیا ہے، لہذا ان کا ایک مشن مکمل ہو گیا ہے، تو انہیں کم از کم ایک ریٹریٹ کے لیے، واپسی کے لیے سوچنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ ان کا اس وقت جو یعنی آپ کہہ لیجیے اس جنگ سے نکلنے کے حوالے سے جس طریقے سے وہ ترلے اور منتوں پر آ گئے ہیں، یعنی اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ جو علی خامنہئی کے صاحبزادے مجتبیٰ خامنہئی ہیں، ان پہ اس وقت انہوں نے ایک ہیڈ منی مقرر کیا کہ ہمیں ان کے ویئر اباؤٹس بتا دیے جائیں تاکہ ہم کسی طریقے سے ان کو بھی ٹارگٹ کریں اور اپنے جو ووٹرز ہیں، جو اپنے ٹیکس پیئرز ہیں، ان کو ایک اور لاش جو ہے وہ دکھا سکے اور بتا سکے کہ ہم نے دوسری قیادت بھی جو ہے، دوسرے رینک کے لوگ بھی جو ہے وہ ملیہ میٹ کر دیے ہیں۔ تو اتنی بڑی طاقت ہو کہ اس وقت اس نوعیت کے ہتھ کنڈے استعمال کرنا کہ آپ دنیا کی اپنے آپ کو بڑی سپیریئر قسم کے انٹیلیجنس نیٹ ورک کے پیروکار بتاتے ہیں، اور اس کی بڑی آپ ڈینگے مارا کرتے تھے افغانستان میں بھی کہ ہم تو تورا مورا کے پہاڑوں سے نکلنے والا جو پانی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں، تو آپ کو وہاں پہ 6-6.5 فٹ کا اسامہ نظر نہیں آتا تھا۔ تو یہ اسی نوعیت کی ناکامیاں اور تباہیاں ہیں جو اس وقت ان کا مقدر بنی ہوئی ہیں، اور یہ ایک ایسی ایل پلان قسم کی جو جنگ ہے جس میں وہ چاہے وہ داخلی دباؤ کے تحت اترے ہیں یا نیتن یاہو نے ان کو اس میں کھینچ لایا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان دونوں میں تفریق کرنا بھی بہت بڑی غلطی ہوگی، کیونکہ اس وقت مڈل ایسٹ کا جو ایک گریٹر مڈل ایسٹ کا جو ایجنڈا ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے جو نیتن یاہو کا مشترکہ ایجنڈا ہے، کیونکہ امریکی جو ان کے سفیر تھے مائک ہکابی، وہ تو خود کہہ چکے ہیں کہ ہم اس بیبلیکل لینڈ کے حوالے سے جو ایک گریٹر مڈل ایسٹ ہے اس کو اکمپلش کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، تو لہذا اب امریکہ اور اسرائیل ایک ہی پیج پر ہیں، ایک ہی ایجنڈے پر چل رہے ہیں، لہذا ان میں تفریق کرنا بالکل غلط بات ہے، اور اس تفریق کے نتیجے میں لوگوں کی آنکھوں میں دھول نہیں جھونکی جا سکتی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو بڑے معصوم تھے، وہ تو اپنے عوام کی بڑی تعمیر اور ترقی کے کاموں میں لگے ہوئے تھے کہ اس وقت ہاتھ پکڑ کے نیتن یاہو جو ہے وہ انہیں ایران کے میدان جنگ میں اتار لایا ہے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، یہ ایک ایجنڈے کے تحت، ایک مشن کے تحت اس جنگ میں ہیں، اور اب جس انداز سے ایک بڑی سیکولر ریاست کا سربراہ جو ہے وہ گنڈے اور تعویذ کرنے والے اپنے پادریوں اور اپنے مذہبی پیشواؤں کے جلاؤ میں بیٹھ کے جو ہے اس جنگ کی کامیابی کے حوالے سے جو دعائیں اور منتیں خیراتیں مانگ رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا اور پھٹا اور مذاق امریکہ کی جمہوریت اور سول لبرٹیز اور آزادی کا نہیں اڑایا جا سکتا ہے، جس طریقے سے اس جنگ میں کامیابی کے لیے جو پاپڑ بیلے جا رہے ہیں۔ اسرائیل کی، امریکہ کی جو ملٹری مائٹ ہے وہ بھی خاک میں ملا دی گئی ہے ایران کے حملوں کے نتیجے میں، اور ایران نے خاص طور پہ جو ایک اپنا جو ڈیٹرنس کا ڈاکٹرائن اس وقت اسٹیبلش کیا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کئی دہائیوں تک جو ہے وہ آئندہ امریکہ کو ہانٹ بھی کرے گا، اور امریکہ کئی بار سوچے گا کہ وہ اس نوعیت کی حماقت کسی دوسرے ملک کے ساتھ نہ کرے۔ سر پچھلے سال کی نسبت جو ہے جون کے 12 روزہ جون کی جو جنگ تھی پچھلے سال، اس کے مقابلے میں اس مرتبہ جو ایران کا رد عمل ہے وہ پہلے سے زیادہ سخت ہے۔ ایران کی جو پالیسی تھی کہ دباؤ میں لے کر آئے امریکہ اسرائیل کو اور خلیجی ممالک کو جو ٹارگٹ کرنے والی بات ہے، آپ کو لگتا ہے کہ ایران اس میں کامیاب ہوا ہے؟ جی بلا شبہ ایران کو ایک بڑی کامیابی ملی ہے، کیونکہ ماضی میں جو بھی رد عمل چاہے وہ قاسم سلیمانی کی ڈیتھ کے موقع پہ دیا گیا یا اس کے بعد جو گزشتہ جون کی جنگ تھی اس میں جس طریقے سے ایک جوابی کارروائی قطر پر کی گئی، تو ان دونوں ایونٹس کو بڑا ایک لحاظ سے کوریوگرافک قسم کی ایکٹیویٹی قرار دیا گیا تھا، اور اس پہ ایران کو تھوڑی سی سبکی بھی اٹھانا پڑی تھی کہ آپ نے یہ کیا ڈرامہ رچایا ہے، اپنے انٹرنل کنزمپشن کے لیے آپ نے
बड़ा जिसे कहना चाहिए मैच फिक्स किस्म का खेला है। तो अब ईरान ने कम से कम वो इल्ज़ाम भी अपना जो है एक लिहाज से धो दिया है और हकीकी मानों में उन टारगेट्स को जिनको उन्होंने इस जंग से पहले ही अपना जायज़ हदफ और कानूनी हदफ करार दे दिया था, उनको बड़ा ताक का निशाना लगाया है। और उसकी वजह से आप देख रहे हैं कि इस वक्त इस जंग की जो शिद्दत और हिद्दत जो है पूरे इलाके के अंदर, खित्ते के अंदर महसूस की जा रही है। अमेरिका जिस जंग के जरिए ईरान को कंटेन करना चाहता था, मलियामेट करना चाहता था, ईरान ने वो जंग उन पर ही उलट दी है। और उसके लिए उन्हीं के यहाँ पे जो बेस कैंप्स हैं, जो उनके गैरिजन्स और मुख्तलिफ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट्स बनाई हुई थी इस खलीज के अंदर, इन मुल्कों को एक चकमा दे के इनके डॉलर और रियाल लूटने के नाम पे जो एक नाम नहाद सिक्योरिटी अम्ब्रेला उनके लिए क्रिएट की गई थी, आज वही सिक्योरिटी अम्ब्रेला उन तमाम मुल्कों के लिए एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी रिस्क बन चुकी है। और इस वक्त उसी की वजह से ये पूरा खित्ता जो है इस वक्त ईरान के मिसाइलों, ड्रोन्स और दीगर और गोला बारूद के निशाने पे है। तो लिहाजा इस वक्त जो रद्द-ए-अमल आया है, यकीनन वो ईरान और इसराइल के भी इसराइल और अमेरिका के भी वहमो गुमान में नहीं था बिल्कुल कि ईरान इस जंग को इस अंदाज से खत्ते में फैला देगा। बिल्कुल मंसूर साहब, ये सर बड़ा अहम नुक्ता आपने उठाया है, इस पर सर हम मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त हमें कि ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं और फिर मंसूर जाफर साहब से हम ये भी पूछेंगे कि क्या ये जंग जो है मजीद फैल सकती है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से एक और फैसला जो ये सामने आया है कि 5000 मजीद फौजी जो है मशरिक़ वस्ता भेजने का इरादा रखता है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा मंसूर जाफर साहब, जो जून की जंग थी वो तो 12 दिन में ख़त्म हो गई थी, अब ये जंग जो है वो उसको 15 रोज़ हो चुके हुए हैं और आगे अमेरिका ये कह रहा है कि 5000 मजीद फ़ौजी हम मशरिक़ वस्ता भेजने जा रहे हैं। पहले भी 40-50 हज़ार फ़ौजी पूरे मशरिक़ वस्ता में उनके मौजूद हैं। तो ये महदूद जंग तो ना हुई, आपको लगता है कि मजीद हफ्ते ये जंग चलेगी और इसका कोई नतीजा निकलेगा फिर? देखिए जी, जहाँ तक तो यहाँ पे मजीद फौजी तैनात करने का सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि अमेरिका इस नौइयत की एक्टिविटीज़ करके सिर्फ और सिर्फ अपने राय आमा को गुमराह कर रहा है और अपने यहाँ पे जो डीमोरलाइज्ड फौज है, जो इस वक्त उनकी पूरे मिडल ईस्ट के अंदर मुख्तलिफ बेसिस पे मौजूद थी, मुख्तलिफ अड्डों पे मौजूद थी, जिस तरीके से उन्होंने उन अड्डों को खाली करके उन्हें पूरे आप कह लीजिए खलीज के अंदर मुख्तलिफ होटलों के अंदर और मुख्तलिफ प्राइवेट जो प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर उनको पनाह दे रखी है, छुपा रखा है। यही वजह है कि ईरान इस वक्त तमाम के तमाम वो लेजिटिमेट टारगेट समझ रहा है, चाहे वो होटल हैं, कमर्शियल इदारे हैं, जहाँ जहाँ पे भी इस नौइयत के अमरीकी मौजूद हैं उनको वो निशाना बना रहे हैं। तो ऐसे में ये जो नए मैरीन्स या जो बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने की बात की जा रही है, अमेरिका और इसराइल को शायद ईरान की तारीख और इस खित्ते की जो टोपोग्राफी है उसका अंदाज़ा नहीं है कि ये फसीलों में घिरा हुआ एक शहर है और एक मुल्क है, और ख़ास तौर पे इसका जो पहाड़ी टेरेन है वो तो मशहूर है, आप समझ सकते हैं इनएक्सेसिबल होने की वजह से। यही वजह है कि ईरान ने अपने जितने भी जौहरी तवानाई के प्लांट्स और अड्डे थे वो उन्हीं पहाड़ी ट्रेन्स के अंदर बनाए हैं जो ज़ेर ज़मीन गारों के नीचे और सुरंगों के नीचे बने हुए हैं। तो लिहाजा ईरान की जो टोपोग्राफी है वो खुद उसकी बहुत बड़ी हिफाजत है। तो यहाँ पे अगर तो उन्हें समुंदर के ज़रिए आना है तो समुंदर के ज़रिए वो कहते हैं ना कि इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। तो यहाँ पे वो कहकशां तो आबनाए हुर्मत की शक्ल में मौजूद है, वहीं से गुजर के आना है। तो वहाँ से उनके ताबूत तो गुजर के जा सकते हैं लेकिन वो जिंदा यहाँ से नहीं गुजर सकते। तो ऐसी सूरत में ईरान में नए फौजी भेजने का ऐलान या बूट्स ऑन ग्राउंड उतारने का एक बड़ा पुराना ख्वाब है, लेकिन आप देख लीजिए कि उसमें नाकामी उन्हें हुई तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे कुर्दों की मदद लेना शुरू कर दी। ईरान के अंदर जो तितर बितर किस्म की उनकी अपोजिशन तंजीमें हैं, मुजाहिदीन खल्क वगैरह वगैरह, उनको इंगेज करना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्हें आइडिया है कि उनके फ़ौजी या उनके हमायत याफ्ता कोई भी ऐसा छाता बरदार, कोई सियासतदान या कोई हामद करज़ई, चाहे वो साबिक जो बादशाहत के चश्मो चिराग हों या कोई और हों, वो आसानी से ज़मीन पर उतर कर वो एतमाद अवाम का हासिल नहीं कर सकते जो यहाँ पे इनकलाब के बाद पिछले 40-50 साल की जद्दोजहद मेहनत के नतीजे में इस वक्त वली अल फ़कीह के पैरोकारों ने हासिल किया है। तो लिहाजा ये सिर्फ और सिर्फ धोखा और फरेब अपने अवाम को देने की बात है और अपनी जो करने की कोशिश है। जिस तरीके से वो ईरानी अवाम को कहते थे कि आप बाहर निकले, हम आ रहे हैं, तो वो बिल्कुल इसी नौइयत का नारा लगा रहे हैं कि बढ़े चलो साथियों, हम भी आ रहे हैं। लेकिन ये सारे के सारे एक ही खड्डे में, एक ही जहन्नम में जा गिरेंगे जिसमें इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू अपने ये लश्कर को लेकर जा रहे हैं।
تو منصور صاحب، امریکیوں کی یا اسرائیلیوں کی بڑی خواہش تھی کہ عرب ممالک اس جنگ میں کودیں. جس طرح سے ایران کی جانب سے کچھ ممالک پر اٹیکس بھی کیے گئے، اس کی مذمتیں بھی سامنے آئیں، وہ الگ بات ہے، لیکن جوابی حملہ ان کی طرف سے کوئی نہیں آیا. اب امریکی سینیٹر لنڈزے گرام جو ہے وہ بڑی پریشانی میں ہیں. وہ اس افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ عرب ممالک پہ چونکہ حملہ ہوا تھا تو ان کو بھی جوابی حملہ کرنا چاہیے، اس جنگ میں انہیں شامل ہونا چاہیے. تو یہ جو عرب ممالک جو ہیں وہ اس وقت کیا سوچ رہے ہیں اس جنگ کو لے کر؟ کیا کوئی ان کا ارادہ ہے اس جنگ میں شامل ہونے کے لیے؟ اور کہیں ایسا تو نہیں ہو جائے گا کہ جیسے عرب ممالک جو ہیں وہ جوابی حملہ کریں گے، امریکہ بیچ میں سے نکل جائے گا اور ایران اور خلیجی ممالک کے درمیان ایک نئی جنگ شروع ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے جی، عرب ممالک تو اسی امریکہ کے سہارے پہ بیٹھے تھے، ان کی جو چھتر چھایا اور ان کی سیکورٹی امبریلا کے نیچے بیٹھے تھے. اب ان کو جب خود مار پڑ رہی ہے تو بیچارے وہ عرب ممالک اور خلیجی ممالک اپنے انڈیپینڈنٹلی آن دیئر اون اس قابل نہیں ہیں کہ وہ ایران کے ساتھ اس وقت کسی محاذرائی میں انگیج ہو سکے، کیونکہ اس وقت جو صورت، اور دوسرا ان کی نہ تو اپنی کوئی اتنی آپریشنل فورس ہے، نہ کوئی ان کی فوج ہے، کیونکہ یہاں پہ تو چھوٹے چھوٹے جو بادشاہتیں، سلطنتیں اور کنگڈمز بنائی گئی تھی، اس کا بنیادی مقصد تو یہاں سے تیل کو نکالنا اور اس کا ایک لحاظ سے چینلائزیشن تھی، اور اس کے علاوہ جو ایک یہاں پہ ایک دولت کی ریل پہ اور بالخصوص اس کو ایک سیاحتی ڈیسٹینیشن بنایا گیا ہے. تو ایسی ڈیسٹینیشن جو ہے وہ لڑائیاں نہیں لڑا کرتی ہیں، اور ان کی نہ تو فوج ہوتی ہے. اس وقت اس پورے خطے کا جو ایک بنا ہوا تھا، تھوڑا سا متھ بنی ہوئی تھی کہ یہ بڑا ترقی کا گہوارہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بڑی خوشحالی، اور اب ساری کی ساری خوشحالی کیونکہ لوکل پروڈکشن تو یہاں خوراک کی نہیں ہوتی ہے، تو فوج کیا ہونی ہے. جہاں پہ جو بڑا انہوں نے امریکہ اور دیگر یورپی ممالک سے جو اسلحہ گولہ بارود خرید کے رکھا ہوا ہے، ہاں اس کی نمائشیں بڑی اچھی لگا لیتے ہیں، اور اس کے اپنے جو ایئر شوز ہیں اس میں بڑے مظاہرے کر لیتے ہیں، لیکن ان ایئر شوز میں استعمال ہونے والے جہازوں کو یہ کبھی ایران یا کبھی کسی ایکٹیو کامبٹ میں استعمال انہوں نے نہیں کیا. یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ جب یمن پر حملے کیے گئے، خاص طور پہ وہ جو ایک بڑی مشترکہ عرب فورس بنائی گئی تھی، تو وہ بھی تقریباً 1-2 ماہ کے اندر اندر اسے اپنے آٹے دال کا بھاؤ معلوم ہو گیا تھا، اور خود اماراتی جو پائلٹ تھے وہ ایسی غلط انٹیلیجنس کی بیس پہ ایسی جگہوں پہ حملے کر گئے جو جنازے تھے اور جو مختلف شادی کی تقاریب تھی ان کو بڑے بڑے اجتماعات قرار دے کے. تو ایسی صورت میں آپ سوچ سکتے ہیں کہ جن کی ٹریننگ اور جن کی اورینٹیشن اس نوعیت کی ہو، وہ ایران جیسے سرفروں کے ساتھ لڑائی نہیں لڑ سکتے. اچھا سر، روس بھی ایک ایفرٹ کر رہا ہے، آپ کو پتہ ہے روس کے تجارتی اور عسکری تعلقات بھی ہیں ایران کے ساتھ. تو روس نے ایک آفر کی تھی کہ افزودہ یورینیم جو ہے نا وہ اگر روس منتقل کر دیا جائے تو پھر اس جنگ کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے، لیکن امریکہ نے اس آفر کو مسترد کر دیا. ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ روس پہ بڑا مہربان ہوا ہوا ہے امریکہ، اجازت بھی دے رہا ہے سب کو کہ جی روس کا تیل خرید لیں. 15 کروڑ بیرل جو ہے وہ روس کا تیل اس وقت مارکیٹ میں آ چکا ہوا ہے، اور اس میں صرف جو اگر دیکھا جائے صرف ٹیکس کی مد میں روس کو $2 بلین کا جو ہے وہ فائدہ ہوا ہے. تو روس اگر ایک آفر کر رہا ہے اور امریکہ کے ساتھ پوٹن کی اگر ٹیلی فونک گفتگو بھی ہوئی ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ روس اور چین مل کر کوئی ایسا میکنزم بنا سکتے ہیں اس صورتحال کو نارمل کرنے کے لیے؟ دیکھیں جی، اس جنگ کے 2 بینیفیشری ہیں. ایک تو آپ نے روس کی نشاندہی کر دی ہے، دوسرا چین ہے، کیونکہ چین کے حوالے سے بھی ایک ایکسیپشن ایران نے کریٹ کی ہے کہ ہم آبنائے ہرمز کے ذریعے ان کو تیل کی سپلائی جاری رکھیں گے تاکہ ان کا جو بھی کاروبار زندگی ہے وہ متاثر نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں ان دونوں ملکوں کی ایک ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر اس خطے کے وسائل، بالخصوص ایران کا جو سستا پیٹرولیم اور دیگر پروڈکٹس لینی ہے، تو آج اس جنگ بندی کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے، اور ایران یقیناً ان کا ایک اخلاقی اور سفارتی طور پہ زیر بار ہوگا، اور اس لیوریج کو استعمال کرتے ہوئے یہ دونوں ملک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ اپنے پروڈکٹس اور اپنا جو ایک مارکیٹ اور خاص طور پہ جو سپلائی چین ہے اس کو بڑا سیف اینڈ اسٹڈی جو ہے وہ رن کر سکتے ہیں. تو یہ اچھی کوشش ہے، ایک اچھی ایفرٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر امریکہ کو اس خطے سے جان خلاصی مل جاتی ہے، جنگ کے نتیجے میں اس کا کوئی رزلٹ نکل سکتا ہے، جنگ بندی ہو سکتی ہے، تو وہ امریکہ کے لیے بھی ایک ون ون سچویشن ہوگی کہ انہوں نے خود سے بجائے سرنڈر کرنے کے خطے کے کچھ ممالک اور عالمی طاقتوں کے کہنے پر یا ان کے دباؤ میں جو ہے یہ جنگ کو روکا ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ دونوں کے لیے ون ون سچویشن بن سکتی ہے. اس کے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ یہ دونوں ملک جو ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم بھی پاکستان بطور، اس کے ساتھ ساتھ ترکیہ، ایون سعودی عرب بھی اس بات پر تیار ہے کہ وہ اس نوعیت کی سفارتکاری کو راستہ دینے کے لیے، اپنا کردار ادا کرنے کے لیے اس وقت تیار بھی ہے اور آمادہ بھی ہے. بالکل جی، سعودی عرب اور دیگر خلیجی ممالک بھی یہ چاہ رہے ہیں کہ جنگ کا خاتمہ ہو.
سر آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. اس وقت ہمیں لیا ہے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر طاہر غضنفر صاحب نے. بریگیڈیئر صاحب آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر صاحب ابھی ہم نے دیکھ ہی لیا ہے 15 دن کی جنگ کے بعد بھی صورتحال اتنی کلیئر نہیں ہے. لگ یہی رہا ہے کہ مزید یہ آگے بڑھے گی، لیکن ایرانی وزیر خارجہ یہ کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات کا معاملہ اب ان کے ایجنڈے میں نہیں ہے. تو اگر یہی صورتحال رہی اور جن لوگوں نے جنگ ختم کروانے کا کریڈٹ لینا ہوتا ہے ہر دفعہ سے، وہ تو خود اس جنگ میں شامل ہیں، امریکہ کی میں بات کر رہا ہوں، تو یہ صورتحال کس طرح سے آگے بڑھے گی؟ کیا کچھ سفارتی کوششیں کامیاب ہو سکیں گی؟ کیا اس خطے میں امن آ سکتا ہے؟ جی بہت بہت شکریہ. اصل میں اس وقت تو جو جنگ کا اسکیل ہے وہ آپ دیکھیے گا دونوں سائڈ سے. اپنا امریکہ اسرائیل نے چونکہ جنگ انیشیٹ کی تھی، اس کا رسپانس جو ہے وہ ایران نے کیا تھا. تو وہ جو اگریسر کا جو سٹانس ہے جو امریکہ اور اسرائیل ہے وہ تو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. آپ نے دیکھا ابھی خبریں آ رہی ہیں کہ B-2 بامبر جو ہے B-52 بامبرز وہ آ رہے ہیں. اس کے بعد ایک ان کا بحری جہاز آ رہا ہے جس کے اندر 5000 مریض ہے، اور وہ جہاز ہے جس سے آپ نیچے جب آپ اس کے سلٹس کھولتے ہیں تو اس سے کشتیاں جو ہیں وہ نکل کے آٹومیٹیکلی باہر آ جاتی ہے. پھر ان کو سی میں استعمال کیا جاتا ہے. کہا ہی جا رہا ہے کہ وہ اسٹیٹ آف ہرمز کی پروٹیکشن کے لیے آ رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ کل رات جو خرج میں جو بمباری کی ہے امریکہ نے، اور اسی کو اس کی ایکول اسٹان سے ایران بھی رسپونڈ کر رہا ہے، اور ایران نے یہ اپنی انٹینشن کلیئر کر دی ہے. ساتھ آپ نے دیکھا کہ کل وہاں پہ ایک بہت بڑا اپنا ریلی نکلی تھی جس میں ایران کی ساری لیڈرشپ جو تھی وہ سڑکوں کے اوپر تھی، اور وہاں جو نعرے لگ رہے تھے وہ یہی تھا کہ جی اس جنگ کو جو ہے روکنا نہیں ہے، بس جنگ کی انٹینسٹی کو اور اس کو ایران برداشت کرے گا. تو جب اس قسم کا سراؤنڈنگ ایٹماسفیئر نظر آ رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر جنگ بند کرنے کے حالات تو ہوتے نہیں ہیں. اب جہاں تک آپ اس جنگ کے اندر دیکھتے ہیں کہ اس میں خلیجی ممالک بھی ہیں، تو یہ تو یاد رکھیے گا کہ جب عراق پہ حملہ ہوا تھا تو تمام خلیجی ممالک جو تھے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے. جب اس سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں، جہاں بھی جو ہم ڈیزرٹ اسٹارم ہوا، ایپک فیوری ہوا، کوئی بھی جو ہوا ہے اس کے اندر تمام کے تمام ممالک سے لیبیا پہ حملہ ہوا، عراق پہ جب حملہ ہوا، شام پہ جب حملہ ہوا، تو ان میں تمام ممالک نے، کسی نے طیارے دیے تھے، کسی نے جہاز دیے تھے، کسی نے جب عراق پہ حملہ دیا ہوا تو اس وقت قطر نے، سعودی عرب نے، اپنا UAE نے، سب نے اپنے ٹروپس بھی دیے تھے. اپنے جب عراق پہ حملہ ہوا تھا سارے اس میں شامل بھی ہوئے تھے. اس کے بعد پھر جنگ بندی کس وقت ہوئی جب صدام حسین یا اس کا عراق میں چونکہ فورسز تمام ایک گراؤنڈ فورسز جا کے چلی گئی تھی، تو اس کے بعد پھر عراق جب تباہ ہو گیا تو اس میں امریکہ نے تیل کی دولت جب چرا لی، کونڈیلیزا رائس جب تیل لے کے نکل گئی تو انہوں نے کہا جی جنگ بند ہوگی. اس وقت گراؤنڈ ٹروپس انوالو نہیں ہے. اس وقت وہ ممالک جو اس سے پہلے اپنے ہی خطے کے ممالک کے خلاف جنگ کر چکے، حصہ لے چکے، وہ خود اس جنگ کا ملبہ بنے ہوئے ہیں. جیسے خلیجی ممالک کو آپ دیکھ رہے ہیں. اور یہ وار جو ہے یہ وار آف وہ کہتے ہیں نا میزائلز ہے، جو ایسیمیٹرک وارفیئر کے جو ایک بٹن سے لڑی جا رہی ہے، الیکٹرومیگنیٹک ویو سے لڑی جا رہی ہے، پش آف بٹن سے لڑی جا رہی ہے. اور اس کے اندر اس وقت کیونکہ دو اور بڑی طاقتیں ہیں جس میں چائنا ہے اور رشیا ہے، اور رشیا ایک یوکرین وار کے اوپر لڑا ہوا ہے. اس سے پہلے جو پیس نیگوشیشن کر رہے تھے وہ بھی امریکہ نے سیبوٹاج کر دیے تھے. تو ابھی کوئی ایسی پرپوزل کسی کی طرف سے آ نہیں رہی ہے، نہ چائنا کی طرف سے آ رہی ہے نہ روس کی طرف سے آ رہی ہے. ایک پرپوزل آئی تھی لیکن یونائیٹڈ نیشن سیکورٹی کونسل میں اگر گئی، وہاں اگر اس کو امریکہ ویٹو کر دے تو اس پرپوزل کی کیا ویلیو رہ جاتی ہے. جی. تو ان چیزوں کو دیکھ کے یعنی دو چیزیں آپ نے دیکھنی ہے کہ ایک تو کوئی سالڈ پرپوزل ہو جس کے اندر میڈیم پاور شامل ہو، اس میں شاید کوئی انڈونیشیا شامل ہو جائے، ملیشیا، پاکستان شامل ہو جائے، اور اس کو لے کے آگے چلے. وہ چیز ٹیبل پہ نظر نہیں آ رہی. دوسرا بالکل بریگیڈیئر صاحب یہ بڑا اہم نقطہ آپ نے اٹھایا سر، اس کو بھی ہم آگے لے کے چلیں گے. اس وقت میں ماہر سیکیورٹی امور مریم فاطمہ صاحبہ نے بھی جوائن کر لیا. مریم صاحبہ آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. مریم صاحبہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ پہلے دن بھی کہتے تھے کہ بس جنگ ایک حملہ ہونا، اس کے بعد جنگ ختم، رجیم چینج ہو جائے گی. وہ نہیں ہوئی. روز وہ نئے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہیں، جب وہ پورے نہیں ہوتے وہ ایک اور نیا ٹارگٹ بنا لیتے ہیں. تو ابھی آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ کس طرح سے یہ جنگ کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ اور سوال تو وہی ہے کہ امریکہ کے لیے وے آؤٹ ہے کیا اب؟ جی مریم صاحب آپ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ ٹھیک ہے. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے گا، اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ فرانس نے اور کئی یورپی ممالک نے بھی اب ایران سے رابطہ کر لیا ہے.
یہ صرف ایران ہو، اسرائیل ہو یا امریکہ ہو، صرف یہ تین ملک یا خلیجی ممالک اس سے متاثر نہیں ہو رہے اس جنگ سے، بلکہ اس کا اثر تو پاکستان تک بھی آیا ہے، پوری دنیا تک آیا ہے. تو یہ کیسے دباؤ بڑھا پائیں گے امریکہ اسرائیل پر کہ وہ اب اس جنگ والی معاملات سے اپنے آپ کو الگ کرے اور اس خطے میں اب امن آئے؟ امریکہ تو اس وقت کرے گا نا جب امریکہ اس کا حصہ نہیں ہے. امریکہ تو ایکول پارٹنر ہے، اور آپ جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ جو از اے کریکٹر لیس مین، اور آپ اس کے کریکٹر کو بھی جانتے ہیں، آپ اس کی اخلاقیات کو بھی جانتے ہیں، آپ اس کے بیہیویئر کو بھی جانتے ہیں، تو وہ جو ہے وہ تو اس جنگ کو روزانہ اس جنگ کو بڑھاوے کی اور اس جنگ کو بڑھانے کی دھمکی دیتا ہے. کبھی کہتا ہے جی ہم نے، آپ وہ کہہ رہا تھا اس کی اسٹیٹمنٹ آپ نے سنی ہوگی کہ ہم نے تمام ایران کی جو وہ ہے لیڈرشپ تباہ کر دی ہے، فلانا تباہ کر دی ہے، اور ہم کرگال لینڈ میں ہم نے سارے، اس کے ساتھ ساتھ اس کے ایکولی اتنا ہی فیشسٹ قسم کا جو ہے وہ اس کا سیکٹری آف وار ہے وہ پیٹ ہیگزیٹ، اس کے بیان سنے. پیٹ ہیگزیٹ کی آپ کبھی سنیے گا جب جو اس کی اپنا جب اس کی کانگریس مین جب اس سے اس کو کر رہے تھے، انڈکٹ کر رہے تھے، تو وہ جس قسم کا انسان ہے وہ بھی امورالٹی میں انوالوڈ ہے. تو یہ جو کلیک آف امورل پیپل ہے جو بیٹھا ہوا ہے امریکہ کے اندر اوپر ٹاپ پہ، جو اپنے آپ کو لیڈرشپ کہتا ہے، وہ تو اس موڈ میں نظر نہیں آ رہا. وہ تو نئی بیان دے کے اس جنگ کے اندر نیا فیول ایڈ کر دیتا ہے جی. اب اس کے بعد یہ کہ اس وقت ایران کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، سوری اسرائیل کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے، وہ خاص صاف دے رہے ہیں وہاں پہ تو ایک سینسر لگا ہوا ہے، کوئی چیزیں نکلنے تو نہیں دیتے، لیکن جو ادھر ادھر سے خبریں آ رہی ہیں وہاں پہ تباہی کا اسکیل بہت زیادہ ہوا ہے. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے گا کیونکہ امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے، اگر امریکہ اس کو سپورٹ نہ کر رہا ہوتا تو ہو سکتا ہے اپنا اسرائیل ابھی تک زمین بوس ہو گیا ہوتا. لیکن چونکہ ایک بہت بڑی سپورٹ ابھی بھی امریکہ نے ان کو ہتھیار دیے ہیں، تو وہ اس کی شے پہ، اس کی اپنا جو سپورٹ ہے اس پہ چل رہے. تو جس وقت تک امریکہ اگر چلے، اب ایک بیان ایسا آ جائے اگر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے کہ ہم نے ایران کے تمام کمانڈ اسٹرکچر تباہ کر دیے ہے، ہم نے ان کی فوج کو تباہ کر دیا، جیسے وہ کہہ رہا ہے اب ہم جو ہے جنگ روکنا چاہتے ہیں، یا وی ڈو ناٹ وانٹ ٹو گو ایڈ، اب ہم چاہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ایران کی طرف سے پھر جواب آئے. مگر جب آپ ایک اینٹی کسی ملک کے خلاف اور اس کی لیڈرشپ کے خلاف جھوٹ بولیں گے کھڑا ہو کے انٹرنیشنل لیول پہ، جو کیونکہ ٹرمپ از اے کمپلسو لائر، مطلب وہ ایسا شخص ہے جو جھوٹ کے بغیر سچ بول ہی نہیں سکتا. اس نے جب تک وہ جھوٹ نہیں بولتا اس کے منہ سے لفظ نہیں نکلتے. تو جب تک وہ کوئی چیز ایک وار ڈپلومیسی ایک ہوتے، دیکھیے ایک وار ہسٹیریا ہوتا ہے، ایک وار انیشیشن ہوتی ہے، ایک جنگ کے اندر ایک وار ڈپلومیسی بھی ہوتی ہے کہ آپ جنگ کے اندر ہی پیس کی راہ تلاش کرتے ہیں جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سیلف کنسیڈ آبجیکٹو پورے ہو گئے. حالانکہ آبجیکٹو تو امریکہ کے پورے نہیں ہوئے نا، جو انہوں نے مشن آبجیکٹو سب سے ان کی مشن اسٹیٹمنٹ جو تھی جس کی 3 کلازز تھی وہ تو تباہ و برباد ہو گئے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ پھر ریٹورک پہ رہے اور روزانہ نیا جھوٹ بولتے رہے پوری دنیا سے، امریکن پبلک سے بھی بولے، امریکن کانگریس سے بھی بولے، پینٹاگون سے بھی بولے، دنیا سے بھی بولے، اس لیے کہ آپ مذہبی جنونی انسان ہیں، آپ جوڈیزم کو اور افغانسٹ کے ٹینڈنسیز پہ پوری دنیا کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ بتائیے کہ وہ جنگ کی اینڈ کی انڈیکیشنز کو آپ کس پرزم سے دیکھیں گے. بالکل، بڑا اہم نقطہ سر آپ نے اٹھایا بریگیڈیئر صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. جیسے کہ آپ کہہ رہے تھے کہ روز ایک نئی بات جو ہے وہ نکال کے لے آتا ہے ڈونلڈ ٹرمپ، اور نہ تو پوری دنیا کو اس پر اعتماد ہے، نہ ہی ان کے اپنے شہریوں کو، کیونکہ جب ان سے یہ بات کی گئی تھی کہ آپ بتائیں جی کہ ایران میں جنگ ہونی چاہیے، ایران پہ اٹیک کر دیں، تو زیادہ تعداد میں لوگوں نے یہ کہا تھا کہ نہ کریں، لیکن ٹرمپ نے وہ کر دی. پھر روز کہا کہ آج یہ جنگ ہم جیت جائیں گے، آج یہ بہت بڑا حملہ ہونے والا ہے، حملہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ امریکہ اور اسرائیل یہ جنگ نہیں جیتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے، ایران مضبوط طریقے سے چوٹ بھی پہنچا رہا ہے اسرائیل کو، اور جو اس کے اہداف ہیں وہاں تک اس کے میزائل بھی پہنچ رہے ہیں. فی الحال ایک چھوٹی سی بریک، آپ لوگ ہمارے ساتھ. ویلکم بیک. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، پاکستان کی سیاست کی بات کریں گے، اور سیاست کچھ ٹھنڈی پڑتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جب سے پوری دنیا میں اس وقت ایک صورتحال جو بنی ہوئی ہے، جنگ کی کیفیت سی ہے. ایران پر جب امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کیا، اس کے بعد سے صرف جنگ کی ہی خبریں ہیں. ادھر پاکستان کا ایک اور بارڈر جو ہے وہ کافی کشیدہ ہمیں نظر آ رہا ہے، جو کہ افغانستان کے ساتھ ہے. وہاں پر بھی اس وقت پاکستان کی فورسز کی جانب سے کارروائیاں کی جا رہی ہیں، جس میں پاکستانی فورسز کو بڑی کامیابیاں بھی ملی ہیں. لیکن اصل امتحان تو پاکستان کا یہی ہے نا کہ داخلی جو صورتحال ہے اس کو بہتر کس طرح سے کیا جائے، سیاسی معاملات کو، سیاسی کشیدگی کو کیسے کم کیا جائے. اور جس ملک میں سیاسی جو ہے وہ امن و امان قائم نہیں ہوتا،
وہاں پر پھر معاشی صورتحال بھی ابتر ہو جاتی ہے. تو پاکستان کی سیاست کس طرف جا رہی ہے؟ عید آنے والی ہے, عید کے بعد کچھ پلاننگ ہو رہی ہے ایک اور تحریک چلانے کے حوالے سے, تو کیا کچھ ہو سکتا ہے پاکستان کی سیاست میں؟ بات کریں گے. ہمیں سینئر سیاستدان محمد علی درانی صاحب نے جوائن کر لیا ہے. درانی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. درانی صاحب, یہ جو خاموشی ابھی تھوڑی سی نظر آ رہی ہے ہمیں پاکستان کی سیاست میں, اور صرف یہی بات ہو رہی ہے کہ 55 روپے جو پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا تھا, عوام اس سے بڑے متاثر ہو رہے ہیں. دوسرا یہ کہ ایران کی جنگ جو ہے, ساری توجہ پاکستانیوں کی بھی اسی جنگ پر لگی ہوئی ہے. تو واقعی پاکستان کی سیاست جو ہے وہ کافی ٹھنڈی پڑ چکی ہے, یا یہ خاموشی کسی بڑی تبدیلی کا پیش خیم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, ایک بات تو یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کے گرد و نواح میں جو صورتحال ہے, مطلب یوں سمجھیں کہ پاکستان اس آئیلینڈ کی طرح ہے جس کے چاروں طرف جو ہے آگ جل رہی ہے. دیکھیں, ایک طرف ایران کی جنگ جاری ہے, ایک طرف انڈیا جو ہے وہ مطلب سندھور کو لے کے ابھی تک پھر رہا ہے, دوسری طرف افغانستان کے ساتھ ہماری باقاعدہ جو ہے اس وقت ایک جنگ کی کیفیت میں ہے. سمندر جو ہے ہمارے وہ پورے کے پورا ریجن جو ہے وہی ریڈ ہاٹ ہوا ہوا ہے. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے چاروں طرف جو ہے وہ ایک شدید, مطلب سمجھیں کہ تیسری جنگ عظیم کی کیفیت پیدا ہوئی ہے پاکستان کے. تو پاکستان کا پوزیشن اس وقت یہ ہے کہ پاکستان دنیا کے اندر اپنی جیوگرافی اور اپنی جو ملٹری مائٹ ہے اس کی وجہ سے ایک ایسا آئیلینڈ بن چکا ہے جو پوری مسلم ورلڈ کی جو پاور ہے اس کا سمبل ہے. اور اس کی اب تو مطلب پاکستان کی جو کرنٹ پوزیشن ہے اس میں تو پاکستان جو ہے وہ مسلم ورلڈ کی یونٹی کی بھی ایک آئیکن بن چکا ہے کہ مطلب ایک بیک ڈور اور فرنٹ ڈور ڈپلومیسی کے اندر پاکستان ایک بہت اہم رول پلے کر رہا ہے. تو لہٰذا اس وقت پاکستان کی اہمیت اور پاکستان نے جو بھارت کے ساتھ مارکہ حق میں جو ایک پوزیشن ایکوائر کی ہے پوری دنیا کی نظروں میں, وہ ایک بہت بڑا پاکستان کے لیے ایک اعزاز بھی ہے اور ایک چیلنج. اب ایسی کیفیت کے اندر جو چیز ہمیں بہت زیادہ وہ کر رہی ہے, جسے کہتے ہیں بادر کر رہی ہے, یا جو ہمارے لیے تکلیف دہ ہے, ایک تو یہ ہے کہ ہم ملک کے سرحدوں کے باہر تو ہم بہت طاقت کا سمبل ہیں, لیکن سرحدوں کے اندر جو ہے ہم بہت ہی کمزور ہیں اس لحاظ سے کہ ہم پولیٹیکلی کنفرنٹریشن میں ہیں تمام پولیٹیکل فورسز. دوسری طرف یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ پبلک کی جو ایسپائریشنز ہیں یا کی امیدیں جو ہیں ان پہ پورا نہیں اتر پا رہی, گورننس کا وہ لیول نہیں دے پا رہی جس کے بعد عوام جو ہیں وہ اطمینان محسوس کریں, اور ملک کے اندر دہشت گردی کے چیلنج کو جو سرحدوں پہ تو ہم بہت اچھی طرح سے ریپیل کر رہے ہیں, لیکن ملک کے اندر جو ہماری گورننس ہے اس کا وہ لیول نہیں ہے کہ جس کے اوپر وہ تمام چیزوں کو ٹیکل کر سکے. بالکل درانی صاحب, یہی پاکستان کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہے. تو یہ بتائیے نا ہمیں, ہمارے ناظرین کو بتائیے, آپ اتنی ایفرٹ کرتے رہتے ہیں, ہمیشہ آپ افہام و تفہیم کی بات کرتے ہیں, استحکام کی بات کرتے ہیں, تو یہ داخلی استحکام کیسے آئے گا؟ یہ سیاسی عدم استحکام سے ہماری جان کیسے چھوٹے گی؟ کوئی راستہ ہے ہمارے پاس یا تمام راستے بند ہیں؟ دیکھیں, اس وقت تو جو مسلسل دیکھیں کوشش کا تو یہ شرط ہوتی ہے کہ کوشش کو چھوڑا نہ جائے اور اس کو مسلسل سے اور تسلسل سے کیا جائے. وہ تو میں تو آپ کو پتہ ہے اسی میں لگا رہتا ہوں. اس وقت نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی بھی بنائی ہے ہم نے, وہ بھی ایک مفاہمت کے لیے جو ہے راہ ہموار کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہم نے یہ بھی پرپوزل دیا ہے کہ جی آپ ان حالات سے نبٹنے کے لیے قومیں, زندہ قومیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی سیاسی اختلافات کو پس پش ڈال کے نیشنل یونٹی گورنمنٹس فارم کیا کرتی ہیں. یہ کوئی معمولی کیفیت نہیں ہے. سیکنڈ ورلڈ وار میں چرچل نے برٹن کے اندر نیشنل یونٹی گورنمنٹ فارم کی تھی, اور اسی طرح ساؤتھ افریقہ میں ہوئی, باقی جگہوں پہ ہوئی. تو یہ تمام مثالیں دے کر ہم اپنی جو بھی سیاسی ہمارے جو حقیقتیں ہیں ان کو ہم یہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن مجھے تو اب ایک بات کا احساس بڑی شدت سے ہو رہا ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ کسی قسم کی مفاہمت کو اپنے لیے چیلنج سمجھتی ہے.
اور جب تک یہ حکومت موجود ہے پروبیبلی انہوں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے ملک کے اندر کسی قسم کی مفاہمت نہیں ہونے دینی. شاید انہیں اپنی بقا اس کے اندر جاتی ہوئی لگتی ہے. نہیں جبکہ درانی صاحب، ہوتا یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ مفاہمت کو حکومت اپنے لیے چیلنج سمجھتی ہے، ان کے لیے چیلنج ہوگا یا حکومت کی کمزوری اس میں عیاں ہو جائے گی؟ دیکھیں وہ یہی سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اگر میں اسی الفاظ میں آپ کے الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں، حکومت یہ سمجھتی ہے کہ اگر وہ مفاہمت کا عمل شروع کرے گی تو وہ کمزور ہو کے ختم ہو جائے گی، کیونکہ وہ اپنی طاقت سے اقتدار میں نہیں آئے ہوئے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ کے بغیر وہ پاور میں رہ نہیں سکتے، اور وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ خود تو کنفرنٹ نہیں کر رہے لیکن وہ یہ پورا اہتمام کرتے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے اور عوام کے درمیان اور ملک کی جو افواج کے درمیان جو ہے ایک تناؤ رہے تاکہ ان کا وجہ جواز قائم رہے. تو یہ جو ہے یہ ایک اب تکلیف دہ امر ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ رمضان کے بعد، عید کے بعد جو ہے اس ایشو کو کھول کے حکومت کے سامنے بھی رکھنا پڑے گا اور عوام کے سامنے بھی رکھنا پڑے گا کہ بھئی یا تو اس وقت دیکھیں اب یہ جو جس سچویشن میں ہم آج ہیں اس خطے کے اندر، جو بین الاقوامی حالات ہیں، یہ اس قسم کے نہیں ہے کہ جو 2-4 دنوں میں سب چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. دس ول ٹیک ٹائم. جی اور دوسری بات یہ ہے ٹھیک بھی ہو جائے تو ہماری معیشت تو ٹھیک نہیں ہو رہی. اگر اس وقت کی جو باہر کے چیلنجز ہیں جن کو کہ ہم نے بدرجہ عظم فیس کیا ہے، لیکن انٹرنل چیلنجز جو ہے وہ تو اسی وقت ہم فیس کر سکیں گے جب ہم سیاسی مفاہمت کی طرف بڑھیں گے. تو اس کے لیے یا تو ہمیں ایک اپنے جو اپوزیشن کے ساتھ مل کے حکومت کو کوئی ایسا ماحول بنانا چاہیے کہ ٹکراؤ ختم ہو، یا پھر یہ ہے کہ ایک ایسا سسٹم بنانا چاہیے جس کے اندر کے پبلک کی نمائندگی کی بنیاد کے اوپر جو ہے افراد کو لا کے پاکستان کی بات کی جائے، جی ٹکراؤ کی بات کو ہٹا دیا جائے. ایسے موقعوں پہ تو جو ملک برطانیہ نے جو ہے جنگی کابینہ بنا دی تھی چرچل نے، کہ مطلب ہم ایک اس وقت وار لائک سچویشن میں ہیں. ہم اس وقت جو ہے ایک دہشت گردی کا وہ چیلنج جس کو ہم سرحدوں پہ روک لیتے ہیں لیکن اپنی باؤنڈریز کے اندر ہم نہیں روک پاتے. وجہ گورننس کے گیپس ہیں، اور وہ بیچارے جوان اپنے شہادت کے خون سے ان کو فل کرتے ہیں. اور یہ بات کہی بھی ہے آرمی کے ایس پی آر نے بھی کہی ہے، یہ بات آرمی چیف نے بھی کہی ہے، سب نے کہی ہے کہ یہ گیپس جو ہیں یہ انتظامی گیپس ہیں. اور ان کو، اور پھر دوسری طرف آپ دیکھیں نا، کراچی سے شروع ہو جائیں، آپ جہاں بھی چلے جائیں، بظاہر تو اشتہاروں کے زور پہ حکومت چل رہی ہے کہ جی بہت اچھا ہو گیا. اب ایک طرف تو چھوٹی چھوٹی آسٹیریٹی میسر کرتے ہیں اور اگلے دن جب اخبار کو اٹھاتے ہیں تو آدھے صفحے کا اشتہار ہوتا ہے جس میں اپنی شکل نظر آ رہی ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ حکومت اپنے آپ سے انسیکیور ہے اور اپنی جو پوزیشن ہے اور اپنی جو حیثیت ہے اس کے بارے میں وہ متفکر ہے کہ وہ حیثیت اس کو لیجیٹیمیٹ نہیں لگتی، یا اس کو عوام نہیں لگتا کہ عوام اس کے ساتھ ہیں. تو یہ جو ایشوز ہیں وہ ابھی آپ دیکھ لیں کراچی کے اندر جو گورنر کی تبدیلی ہوئی ہے، ہاں جی اس کے اندر اس قسم کے سگنلز دیے گئے ہیں جو کہ مطلب آگے کے ڈفرینٹ چیلنجز کی نشاندہی کر رہے ہیں کہ آگے مزید جو ہے پولیٹیکل ٹکراؤ بڑھنے والا ہے، مزید جو ہے ٹکراؤ تو بڑھنے والا ہے. آپ نے یہ بھی بات کی تھی کہ عید کے بعد جو ہے چلے جی سب لوگ بیٹھیں اور دیکھیں کہ کیا راستہ نکل سکتا ہے، لیکن عید کے بعد کے لیے ایک اناؤنسمنٹ بھی ہو گئی ہے پی ٹی اے کی طرف سے کہ وہی جو آپ کو پتہ ہے رہائی فورس ایک بن رہی تھی عمران خان کی رہائی کے لیے، وہ اپنا کام شروع کر دے گی. اور وزیر اعلیٰ جو ان کے ہیں کے پی کے سہیل آفریدی، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات پھر ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی. تو مزاحمت تو پھر اپوزیشن کی طرف سے آ رہی ہے. آپ اور باقی لوگ کوشش بہرحال کر رہے ہیں کہ مفاہمت کی طرف ہو. حکومت اگر نہیں چاہتی مفاہمت ہو تو مزاحمت تو پھر پی ٹی آئی کی خواہش ہے. تو پھر صورتحال کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں بات اصل میں یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی اور مزاحمت جو ہوتی ہے، سیاسی مزاحمت کا کوئی کسی فورس نے آ کے سیاسی مزاحمت نہیں کرنی ہوتی. سیاسی مزاحمت تو عوام کی وہ مزاحمت ہوتی ہے جو ان کی رائے اور ان کی لائکنگ اور ڈس لائکنگ سے نکلتی ہے. اب یہ باتیں نئے بچے آتے ہیں تو ان کو اس طریقے سے سیاسی معاملات کا نہیں پتہ ہوتا کہ جی اب اس کے بعد جو ہے ہم کوئی یہاں سے ایک تختہ اٹھائیں گے اور اس کے نیچے سے بالکل. درانی صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ اپنی بات کمپلیٹ کیجئے گا. چھوٹی سی بریک کا ہمیں کہا جا رہا ہے. حاضر
धन्यवाद। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा दुरानी साहब, वो आप ये कह रहे थे कि एफर्ट तो हो रही है, लेकिन अब अपोजिशन जो है उनका मूड जो है वो यही नज़र आ रहा है कि मुज़ाहमत की तरफ जाया जाए। चूँकि पहले तो बड़ी अनाउंसमेंट्स होती रही हैं, आपको पता है इस साल के आगाज़ में ही, कि बस 8 फरवरी का एहतजाज भी आपके सामने है, वो भी कोई खातिर खा नताइज PTI के लिए नहीं लेकर आया, और ढूंढते ही रहे कि कोई खातिर खा तहरीक शुरू हो और हुकूमत पर दबाव बढ़े। PTI या अपोजिशन जमातें जो भी कुछ कर रही हैं, हुकूमत को उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो फिर ये स्ट्रेटजी कौन बना रहा है अपोजिशन की, और इसके नताइज फिर कैसे हासिल होंगे? असल में हुकूमत ऑपोजिशन का मसला ये है कि उनके पास कोई स्ट्रेटजी है नहीं, और पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तो बिल्कुल ही नहीं है। और वो सिर्फ, उन्हें तो शायद यही पता है कि या धरना होता है या कोई फोर्स होती है जो जाके कोई काम कर लेती है। सियासत इस चीज का नाम नहीं है। सियासत जो होती है वो पब्लिक की ओपिनियन, और जो ओपिनियन मेकर्स होते हैं उनकी ओपिनियन को बना के पब्लिक के इश्यूज को उठा के की जाती है। तो खैर वो तो अब एक अलग इश्यू है, लेकिन इस वक्त जो पब्लिक का सबसे बड़ा इश्यू है वो ये है कि हुकूमत जो है, वो पहली बात तो ये है कि वो हकीकी मानों में पब्लिक की नुमाइंदा नहीं है, और नुमाइंदा ना होने की वजह से, फॉर्म 47 का होने की वजह से वो खुद कॉम्प्लेक्स्ड है। और वो ऐसे मौकों के ऊपर, जबकि उन्हें चाहिए कि वो फौरी तौर पे 2 कदम पीछे हट के मफाहमत के लिए आगे बढ़े, वो मजीद जो है वो कन्फ्रंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और ये इन्हें पता होना चाहिए इस वक्त की अपोजिशन को कि जब तक ये हुकूमत है, ठीक है नहीं, इस हुकूमत को अगर इसी जहन से के साथ ये हुकूमत है तो ये अपने होते हुए ना किसी कैदी को रिहा होने देगी और ना किसी मफाहमत को होने देगी। अब इस एक डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर हमें एक ऐसा माहौल बनाना है जिसके अंदर के एक ऐसी हुकूमत बन सके जो निस्बतन या नुमाइंदा हो, या वो आइंदा के लिए एक ऐसा रास्ता ढूंढ सके जिसमें कौम मुत्तहिद हो सके। इस वक्त कौम के इत्तेहाद को पारा पारा करना हुकूमत ने अपने जिम्मे लिया हुआ है, और पाकिस्तान की दिफाई इदारे और पाकिस्तान के इदारे पाकिस्तान के दिफा के लिए पूरे कुव्वत को मुज्तमे करके कौम को मुत्तहिद करने की कोशिश करते हैं, और अपोजिशन जो है वो एक कदम के जरिए जो है कौम को टोटली तकसीम कर देती है। और अब यही कैफियत मैं देख रहा हूँ कि ये हुकूमत इस चीज को मजीद बढ़ावा दे रही है। और अब जो नई तकर्री हुई है गवर्नर साहब की और जो बाकी चीजें हो रही हैं वो भी इसी तरफ इशारे दे रही है कि हुकूमत मजीद टकराव के माहौल को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। लिहाजा इस सूरत हाल में ईद के बाद पूरी कौम को इस चीज पे मुत्तफिक होना पड़ेगा कि हमें पाकिस्तान के चैलेंजेस के मुकाबले के लिए एक ऐसी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट का डिमांड करनी चाहिए, जिसको अगर हुकूमत उस डिमांड को पूरा नहीं करती तो देन वी विल आस्क फॉर द रेफरेंडम, कि भाई आप आवाम से पूछ लें कि भाई ये जो कैफियत आपने बनाई हुई है, आप किसी अदालती निज़ाम को आपने 26वीं और 27वीं तरमीम के जरिए आपने मातहत कर लिया, अदालतों से किसी को रिलीफ नहीं मिल सकती। अब ऐसी कैफियत में आप एक पीर तस्मा पाप बन के जो है आवाम के कंधों पे सवार होके बैठ के, और आप ना किसी को सांस लेने दे रहे हैं और ना मईशत को चलने दे रहे हैं। तो दुरानी साहब, जब आप कौमी हुकूमत की बात करते हैं तो इसमें फिर कौन कौन शामिल होगा? क्या इसमें इंक्लूडिंग PDM या कौमी हुकूमत का आप जिक्र कर रहे हैं, या फिर माइनस PDM जमातें जो हैं? पहली बात तो ये असूली तो यही था कि हुकूमत खुद पीछे हट के PDM और अपोजिशन मिलके एक हुकूमत बनाते और जो एक एजेंडे के ऊपर होती। तो हम इस एजेंडा तो हम इन्हें दे देंगे होपफुली इलेक्शन इसके रमजान के बाद, कि भाई इस एजेंडे के ऊपर पूरी कौम को इकट्ठा किया जाए, और एजेंडे के अंदर डेफिनेटली आपके लोकल बॉडीज चाहिए, आपको मुल्क के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शंस चाहिए, आपको एक ऐसी हुकूमत चाहिए कि जो वाकई आवाम की नुमाइंदा हुकूमत हो। उसके पॉइंट्स आपके सामने आ जाएंगे, लेकिन उस एजेंडे के मुताबिक अगर हुकूमत ये काम नहीं करती खुद, तो फिर डेफिनेटली फिर आवाम का मुतालबा ये होगा कि ये हुकूमत आगे से हट जाए। और ये बड़ी अमूमी सी बात है। अभी बांग्लादेश में देखें आप, इलेक्शन हुए, उसके साथ एक रेफरेंडम भी हुआ है। इस रेफरेंडम के अंदर उन्होंने जो बेसिक करेक्टिव मेजर्स लेनी थी उनको डिफाइन किया है, उस एजेंडे को डिफाइन किया है। तो हमें भी आगे बढ़ने के लिए अब इक़दामात उठाने पड़ेंगे, और कौमी इक़दामात के जरिए ही आप कौम को मुत्तहिद कर सकते हैं, यकजा कर सकते हैं और आगे बढ़ने का रास्ता बना सकते हैं। तो सर, अपोजिशन तो सिर्फ एक नुक्ते पर जो है वो अड़ी हुई है,
وہ تو کہتے ہیں جی خان صاحب سے ہماری ملاقاتوں پر پابندی ہے اور وہ ایک عرصے سے چلی آ رہی ہے، کوئی ملاقات نہیں ہو پا رہی۔ دوسرا ان کا یہ مین مسئلہ ہے کہ خان صاحب کو اسپتال منتقل کر دیا جائے، لیکن ڈاکٹرز کی کہتے ہیں یا حکومت کا یہ موقف ہے کہ ان کا جو مناسب علاج ہے وہ ہو رہا ہے۔ ہائی کورٹ کی طرف سے بھی جو آرڈر آیا اس میں بھی یہ کہا گیا کہ میڈیکل بورڈ جو ہے وہ نیا تشکیل دے دیا جائے۔ تو اس مرحلے سے تو آگے نکل ہی نہیں پا رہی اپوزیشن یا حکومت، تو پھر باقی مراحل تو اس کے بعد آتے ہیں سر۔ دیکھیں اس وقت حکومت کا مسئلہ جو ہے نا، دیکھیں حکومت کا مسئلہ تو عمران خان ہے، لیکن ملک کا مسئلہ یہ حکومت ہے۔ دیکھیں حکومت کا مسئلہ اس وقت عمران خان کی مقبولیت ہے، اور ملک کا مسئلہ جو ہے اس وقت اس موجودہ حکومت کی عوام میں عدم مقبولیت ہے۔ مطلب یہ جتنا وقت گزر رہا ہے اتنا ہی اس حکومت کی عوام کے اندر مقبولیت اور اس حکومت کی ایکسیپٹنس جو ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم اگر ذرا سا بھی پیچھے ہٹتے ہیں، اگر ہم کسی الیکشن کی بات کرتے ہیں، اگر ہم عوام کے بیچ میں جانے کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پہ جو ہے وہ اپوزیشن بیٹھی ہوئی ہے، عمران خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، عمران خان صاحب کا بیٹھا ہونا اپنی جگہ حقیقت ہے، لیکن موجودہ حکومت سے نفرت جو ہے وہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہمیں قومی سطح کے اوپر ایک مفاہمتی راستہ نکالتے ہوئے آگے بڑھنے کی صورت نکالنی پڑے گی۔ اس وقت پاکستان کا مسئلہ اپوزیشن نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ حکومت ہے۔ پاکستان کا مسئلہ جو ہے اپوزیشن کی عدم تعاون نہیں ہے، پاکستان کا مسئلہ جو ہے حکومت کا عدم مفاہمت کا رویہ ہے، اور اس رویے کو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو اگر ریوزٹ کر لے تو یہ ایک سمجھدار حکومت ہوگی۔ اگر نہیں ریوزٹ کرے گی تو پھر اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ حکومتیں تو اسی ابھی آج ٹرمپ بھی بیٹھا ہوا ہے ایران کے اوپر حملہ کر کے، نہ اس کو یہ سمجھ صبح اور بات کرتے شام کو اور بات کرتے، تو بہنی اس حکومت کا بھی یہی حال ہے کہ وہ ایک لمحے ایک بات کرتے ہیں، دوسری لمحے دوسری بات کرتے ہیں۔ تو درانی صاحب یہ بتائیں نا، سیاسی مفاہمت کے لیے سر، سیاسی مفاہمت کے لیے اب کردار کون ادا کر سکتا ہے؟ بڑے بڑے لوگ اپنی انفرادی حیثیت پہ تو کوششیں کر رہے ہیں، جس میں آپ کا نام سر فہرست شامل ہوتا ہے۔ نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے اجلاس بھی ہوئے، اس میں بھی بڑی شاندار تقاریر ہوئیں، پھر لاہور کوٹ لکھپت جیل میں جو قیدی موجود ہیں ان سے بھی مشاورت اور ان کی رہائی کے حوالے سے بھی کچھ مطالبات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ یہ بتا دیں کون ایسا شخص ہے جو کہ اس میں رول پلے کر سکتا ہے، جس کی حکومت بھی مان لے اور اپوزیشن بھی مان لے؟ دیکھیں آپ نے بڑا بنیادی سا سوال کر دیا۔ دیکھیں یہ جو حیثیت ہے، مطلب میں تو آپ کو پتا ہے 2-2.5 سال سے مسلسل مفاہمت کی بات کر رہا ہوں۔ مجھے ایک ایڈوانٹیج بھی ہے کہ مجھے ان میں سے کسی سے کچھ لینا نہیں ہے، میں تو گیونگ اینڈ پہ ہوں، میں اپنے ملک کے لیے بات کرتا ہوں، ملک کے لیے سوچتا ہوں، اور میں نے کوئی اپنا سیاسی ڈول نہیں ڈالا ہوا کہ میں نے کسی سے درخواست سے کچھ لینا ہے۔ لیکن اس صورتحال میں میرا یہ خیال ہے کہ اگر حکومت کسی ایسی مفاہمتی کوشش، اب جیسے ہماری نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی کے جتنے بھی دوست ہیں انہوں نے بڑا سنسیئرلی اس ساری چیز کے اوپر ایفرٹ کی ہے، یہ سب لوگ جو ہے یہ اس وقت مفاہمت چاہتے ہیں، لیکن اگر حکومت یہ نہیں کرے گی تو پھر ایک ہی راستہ ہوگا کہ کیس کو عوام کے سامنے لیے جایا جائے اور عوام کو ڈیمانڈ کیا جائے عوام کی طرف سے کہ آپ جو ہے اس وقت مفاہمت کے لیے یہ اقدامات اٹھائیں، اس ایجنڈے کے مطابق مفاہمت کریں، اگر آپ نہیں کرتے تو پھر چلیں آئے ریفرینڈم کرا لیں۔ اپوزیشن کو بھی یہی ڈیمانڈ کرنی چاہیے، پبلک کو، یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں اگر یہ تمام جتنی بھی ایفرٹس ہو رہی ہیں اگر وہ کامیاب نہیں ہوتی تو پھر عوام کے مدعے کو لے جایا جائے اور پھر عوام کی رائے کا احترام کیا جائے، عوام کیا چاہتے ہیں۔ فی الحال کے لیے محمد علی درانی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین پروگرام کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔